This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द प्रोग्राम इन फोकस। मैं हूं जुनैद गुल। नाज़रीन, आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो बहुत कम डिस्कस किया जाता है पाकिस्तान में स्पेशली, और उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा इग्नोर की जाती है, जबकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन कैपिटल की। नाउ व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल अगर देखा जाए तो वो रिसोर्स है किसी मुल्क की, जो कि उस मुल्क की जो पॉपुलेशन है, उसकी स्किल्स, उसकी एक्सपर्टीज़, उसकी एजुकेशन, उसका लेवल ऑफ हेल्थ को डिटरमाइन करती है, और उसकी डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द जीडीपी ग्रोथ। अच्छा, ये जीडीपी ग्रोथ के लिए बहुत ही एक अहम फैक्टर है जो कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड है। और ये मैं सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहा, अगर हम देखें तो पाकिस्तान में सिर्फ 2% हमारा जो 2% ऑफ द जीडीपी इज़ स्पेंट ऑन स्कूलिंग, health and all these public sector development programs. So which tells you that how much serious and how much are we spending on human capital. अभी ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो हुआ था डेवोस में, इसमें जो क्लाउस श्वाब साहब हैं, जो कि उसके फाउंडर हैं उसके, उन्होंने अपने की नोट स्पीच में ये कहा था कि कैपिटल will not be the main driver of economic growth, it will be the talent which will be the main driver of the growth in the 21st century. तो और उसमें इकोनॉमिक फोरम में जो सारे मुल्क आए हुए थे, जो सारे एक्सपर्ट्स आए हुए थे मुल्कों के, उन्होंने बहुत टाइम गुजारा इस एक्सपेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री के ऊपर। और जबकि जिन मुल्कों के लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में आए हुए थे, वहाँ पे ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, बट वो स्टिल दे फील दैट इज़ नॉट मच। पाकिस्तान जैसे मुल्क में इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ हमारा जो लिटरेसी रेट है और हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हैम्पर इसीलिए हो रही है। लोग ये कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा देने से आपका ह्यूमन कैपिटल खुद ब खुद बढ़ जाएगा, विच इज़ आई थिंक वेरी रॉन्ग इन केस ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज इन केस ऑफ पाकिस्तान यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑन द अदर इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, विच मोर इम्पॉर्टेंट इज़ द ह्यूमन कैपिटल एज वेल. And how much are we spending on it? What are we doing? How much importance should be given to it? यही सब डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज़फ़र अज़ीज़ उस्मानी साहब, जो कि बहुत सीनियर HR एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान के। बहुत गहरी नज़र है इनकी HR के ऊपर, अपनी एक HR ऑर्गेनाइजेशन भी रन कर रहे हैं और बैंकारी से भी आपका ताल्लुक़ रहा है। सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम सर। हमारे जो हालात है पाकिस्तान के इस वक्त देखा जाए, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसमें हम बहुत सारे फैक्टर्स को ब्लेम करते हैं कि दुनिया में इकॉनमी स्लो हो गई है तो हमारी एक्सपोर्ट्स ख़राब हो गई हैं, हमारी जो हालात है मुल्क के अच्छे नहीं इसलिए हमारी इकॉनमी ख़राब हो गई है, हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप नहीं है। सर, इज़ इट द ओनली रीज़न और द क्रक्स ऑफ द मैटर इज़ द ह्यूमन कैपिटल? ज़रा उस पर रोशनी डालिए, कितना ज़रूरी है ह्यूमन कैपिटल किसी मुल्क के लिए? नहीं, आपने बहुत खूबसूरती से अपनी इंट्रोडक्शन में ये बात वाज़ह कर दी है। और पाकिस्तान एक बड़ा यूनिक मुल्क है, मैं आपको बताऊँ, बहुत रिस्पेक्ट में। मतलब बहुत कम ममालिक है दुनिया में जिनके पास इतने रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, इतना पोटेंशियल, जैसे टूरिज़म है, जैसे आपके जो एग्रीकल्चर की अपनी ईल्ड है, जो इवेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंजीनियरिंग साइड पे। और पाकिस्तान इस लिहाज से भी यूनिक है कि मेरा ये ख्याल है कि इस मुल्क ने दुनिया में अगर कोई कंपैरेटिव डेटा स्टडी हो, सबसे लोएस्ट इन्वेस्टमेंट की है अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट को, विच इज़ इट्स ह्यूमन कैपिटल। एग्जैक्ट, डेफिनेटली हमारी स्ट्रेंथ ह्यूमन कैपिटल की ये है कि 70% से ज़्यादा लोग अभी भी अंडर 30 है, 30 से कम है। ठीक, अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन अंडर 30, तो मतलब ये वो लोग हैं जो आपको अगले 30-40 साल तक वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं फॉर द इकानमी, फॉर द कंट्री, फॉर देमसेल्फ and for their own provinces and districts and unions, whatever you want to call. Unfortunately, and again this is a story, इस पे अगर आप जितना सोचेंगे कि ऐसा क्यों है तो अफसोस होगा। इसकी वजह शायद ये है कि हमने इसको जानबूझ के, एक तो होता है ना कि नेचुरल आपकी पॉपुलेशन, एजुकेशन कंस्ट्रेंट्स हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, आपके यहाँ जानबूझ के इसको रिटार्ड किया गया है, इसको रोका गया है। उसकी वजह ये है कि वेस्टेड इंटरेस्ट जो ग्रुप है पाकिस्तान के, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, इकोनॉमिक फोर्स के फॉर्म में हो, चाहे वो पॉलिटिकल फोर्स के नाम पे हो, उनका इंटरेस्ट इसमें है कि इस मुल्क में तालीम नहीं आए। उनका इंटरेस्ट इसमें है कि ह्यूमन कैपिटल उसी तरह बेसिक स्टेज पे रहे और उसकी, ताकि उनको एक्सप्लॉइट करके उनका जो इंटरेस्ट है वो परपेचुएट करे।
اینڈ دس از ویری انفارچونیٹ. اب آپ دیکھیں گے, آپ نے فرمایا 2% آف انویسٹمنٹ, اٹس اے جوک. اور آپ ہماری دیکھیں کہ مس پلیس پرائیورٹیز کہاں ہیں, ہماری ہو کہاں رہی, اورنج لائن, گرین لائن, میٹرو, فلانا. I'm not saying that these are not bad things. These are very good things. But priority. لیکن اچھا ایک تو یہ کہ ابھی تک آپ نے نہیں فوکس کیا. اب اگر آج کوئی بچہ 10 سال کا ہے اور اگلے 10 سال آپ نے اس کو مزید فوکس, تو 20 سال کی عمر میں آپ کے پاس ایک جوان ہوگا جس کے پاس صحت ہوگی, ہاتھ ہوں گے, لیکن اس کے پاس کیپیسٹی ٹو کریٹ ویلیو نہیں ہوگی. اور آج جو میں دیکھتا ہوں پاکستان کے لا اینڈ آرڈر سچویشن, اور لوگ ٹیمپٹ ہو رہے ہیں فار فائنڈنگ انکم ان اینی وے, چاہے وہ جا کر کے فورسز کو جوائن کر لیتے ہیں, نیگیٹو فورسز کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ہم نے کنٹری ایز اے کنٹری اپرچونٹی پرووائڈ نہیں کی ہے ان کو. تو دس از اے ویری سیریس ایشو. اور یہ میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گورننس کو, ناٹ گورنر, ہمارے گورننس کرنے والوں کو, سیاسی قوتوں کو, اور جو ہیں ایک اتنی ویژن دے کہ یہ ملک کی سلامتی کا دار و مدار, اس کی اکنامک اسٹیبلٹی کا, اس کی گروتھ کا دار و مدار صرف اس چیز پہ ہے کہ ہم کتنا انویسٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کو تربیت کر دینے میں, تعلیم دینے میں. سر اس پہ اگر دیکھا جائے تو جو کسی بھی گورنمنٹ لائک پاکستان گورنمنٹ یا باہر کے, اگر اوور آل ایک براڈر ویو لیا جائے تو ہر گورنمنٹ کا ایک حصہ جو ہے وہ جاتا ہے اسکولس کی ڈیولپمنٹ کے اوپر یا ووکیشنل انسٹیٹیوشن کی ڈیولپمنٹ کے اوپر. تو ہمارے ملک میں جب ان چیزوں پہ توجہ ہے ہی نہیں, تو جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ ابھی بھی 70% لوگ جو ہیں وہ 30 سال سے نیچے ہیں, تو وہ تو آٹومیٹکلی when they have nothing to do they will go out and do activities which are not very healthy. Absolutely. نہ ان کا جو اسپورٹس کا ٹیلنٹ, نہ ان کے ادر ٹیلنٹ کو چینلائز جب نہیں کریں گے تو یہی نظر آتا ہے. تو اس پہ ہماری جو مس پلیس پرائرٹیز ہیں اس میں کیا بہتری لانی چاہیے جس کی وجہ سے کہ ہم کو لگے کہ وی کین امپروو دا سچویشن؟ نہیں دیکھیے, ایسا ہے کہ یہ کوئی آپ نے جو سوال کیا ہے, دس از دا فنڈامنٹل کویسچن, اٹس اے بیوٹیفل کویسچن, لیکن یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کسی بھی آدمی کے لیے ود ایوریج انٹیلیجنس. رائٹ, اٹس ویری سمپل. پلیس پرائرٹیز ویئر دے بلانگ. اف یو ڈونٹ, ایگزیکٹلی آپ نے کہا, اب یہ 18-20 سال کے بچے ہیں, نتھنگ ٹو ڈو. آئی فیل سوری, وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہیں, ان کو ایزیسٹ طریقہ یہ نظر آتا ہے ہاتھ میں ایک پستول رکھو, جا کے گاڑی بھی رکی, ٹک ٹک ٹک, اب سب لوگ بد خودی دے دیتے ہیں, تو وہ اپنے جو بھی کما لیتے ہیں. This is unfortunate, it's serious, sometimes وہ پینک ہو جاتے ہیں, they kill people. But you have to understand کہ ایشو کیا ہے. ایشو یہ نہیں ہے کہ وہ کرمنلز بائی برتھ ہیں, ایشو یہ نہیں ہے کہ ان کو ماں باپ نے تربیت دی ہے کہ جا کے کرو. ایشو یہ ہے کہ ایک ایسا انوائرمنٹ انفارچونیٹلی نرچر ہو رہا ہے جس میں ان کے پاس اپرچونٹی کچھ کرنے کی نہیں ہے, اور بہت کنڈیوسو انوائرمنٹ میں لوگ ہیں جو ویسٹڈ انٹرسٹ, جن کا اس سے بھی فائدہ ہے, جو اس سے بھی پیسے کما رہے ہیں, ان کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. اب جہاں جہاں اپرچونٹیز نکلیں گی اکنامک, ایجوکیشن کی اور اسکلز کی, ہم نے بات کی پاکستان کے پوٹینشیل کی. اب دیکھیں پاکستان میں ٹورزم کا بہت زبردست پڑی. پاکستان میں ایک اسکیم آئی تھی, صرف آپ مجھے یاد ہے, جو نواز شریف صاحب کی حکومت نے بہت پہلے کبھی نکالی تھی, یلو کیب اسکیم. رائٹ. اچھا, اس زمانے میں آپ نے ان کو ایک موقع دیا کہ تعلیم یافتہ جو لوگ ہیں, پڑھے لکھے. ٹریجڈی یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کا فوکس ان سکلز کو ان پرووائڈ کرنے میں نہیں ہے جو وقت کی ضرورت ہے, جو کہ انڈسٹری کی ضرورت رہا ہے, جو اکانومی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا, ہم ہزاروں کی تعداد میں بی ایز اور ایم ایز چرن آؤٹ کر رہے ہیں ہر سال. ان کی انٹلیکچوئل صلاحیت شاید تھوڑی بہتر ہو جاتی ہوگی, بٹ دیٹ کین ناٹ کنورٹ انٹو این اکنامک ایکٹیویٹی انلیس یو ہیو اے مچ بگر بیس. ٹھیک ہے نا, تو اب ان کو ہم کر کے نکال رہے ہیں. ماں باپ بیچارے پیسہ خرچ کر کے پڑھواتے ہیں, ڈگری آ جاتی ہے, اور اس کے بعد وہاں سے ان کی فرسٹریشن کا عمل شروع ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اپرچونٹی دیکھیں, جو میں یلو کیب اسکیم بتا رہا تھا, اس میں پڑھے لکھے بچوں نے, ان کو ایک اپرچونٹی پرووائڈ کر دی گئی. وہ یوز کی ٹیکسی اتنی, پبلک ٹرانسپورٹ ہمارے, یو نو آئی ایم جسٹ ٹاکنگ امیڈیٹ نے, اتنا زبردست کراچی میں ہو گیا تھا کہ یقین مانے مجھے اس زمانے میں جانا ہوتا تھا کہیں چندری گڑھ روڈ پہ, اور ادھر تو میں اپنی گاڑی نہیں لے جاتا تھا, شاہین کمپلیکس کے نیچے اترتا تھا, وہاں سے یہ یلو ٹیکسی پکڑتا تھا, اسٹیٹ بینک کے آگے اترتا تھا, وہاں سے واپس آئے, سڑک کراس کی دوسری سائڈ سے لے لی. اٹ واز سو کنوینئنٹ. لیکن اس اسکیم کو بھی پولیٹیکلی مس گورن کیا گیا. کیا کیا گیا, گاڑیاں اس اسکیم کے تحت مرسیڈیز بینز آ گئیں جو بعد میں پیلی سے کالی ہو گئیں.
تو یہ بدقسمتی ہے، بہت بڑی بدقسمتی ہے. وی ہیو دا ریسورسز، وی آر ناٹ لیوریجنگ اٹ. اچھا، انویسٹمنٹ گروتھ ریٹ جو ہے، جو جیسے ملک میں انویسٹمنٹ آتی ہے جتنی، اس سے اس کی دیکھا جاتا ہے یہ گروتھ بڑھتی ہے. بٹ پاکستان میں سرپرائزنگلی جو میں نے تھوڑا سا اس پہ ریسرچ کیا تھا، انویسٹمنٹ گروتھ ریٹ از نیگیٹو. مطلب اس سے جو افیکٹ ہے اکانومی وہ نیگیٹو آتا ہے. جی ایف ڈی آئی بھی ریڈیوس ہو گئی، بالکل وہ تو ریڈیوس ہوئی ہے، بٹ جتنی انویسٹمنٹ آتی ہے اس سے بھی جو اس کا اوور آل امپیکٹ ہے وہ نیگیٹو آ رہا ہوتا ہے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ، لائک ویری سرپرائزنگ فینومینا دیٹ آئی جسٹ کیم اکراس. اس میں کیا ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ چونکہ بہت کم لیول پہ ہمارے یہاں آتی ہے تو اس کی وجہ سے گروتھ ان انڈسٹریز کم ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر مشینری میں جو گروتھ ہے وہ اس کے لگانے میں وہ کم ہوتی ہے، ڈیمانڈ کم ہوتی چلی جاتی ہے. یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے. دا ادر ایسپیکٹ از کہ جو انویسٹمنٹ جن جگہوں پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم نے پرائیورٹی کی بات کی تھی، دیٹ از ناٹ دا رائٹ ایریا ٹو انویسٹ. تو اس کی وجہ سے جو اوور آل بینیفٹ ہے ٹو دا ہیومن کیپٹل، تو جیسے اگر ہم اورنج بس یا اس کی بات کریں جو ہے میٹرو وغیرہ کی، تو اب وہ ایک لگا تو دی، بٹ اس سے جو اوور آل ایک جو 70% لوگ جو 30 سال سے نیچے ہیں ان کی گروتھ کو یا ان کی ایک اسکلس کی پالش ہونے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے. دیٹ از دا ہول ایشو. تو آئی تھنک دس از اے ویری اسٹرینج فینومینا ان پاکستان کہ انویسٹمنٹ از گیونگ نیگیٹو افیکٹ ٹو دا اکانومی. دیکھیے نا، یہ انویسٹمنٹ کی جو آپ نے بات کی نا، ایشو یہ ہے کہ ہماری پرائرٹیز میں مس پلیسڈ پرائرٹیز. آپ اگر اس میں لگاتے ہیں میٹرو بس میں فار انسٹنس، وہ شہر کے ایک سرٹن ریسٹرکٹڈ طبقے کو کمفرٹیبل پرووائڈ کر دیتی ہے کمیوٹیشن، وچ از گڈ، لیکن اس کا کنٹری کی پروڈکٹیوٹی میں فرق نہیں پڑتا ہے. وہی پیسہ لگا کے اگر آپ رورل ایریا تک روڈ بنا کے ایکسیس بہتر کر دیتے ہیں، مارکیٹ ایکسیس پرووائڈ کر دیتے ہیں آپ ان جگہوں پہ جہاں پہ پروڈیوس ہو رہی ہے، اور مڈل مین کے لیے جو منافع بنانے کا ہے وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے، تو آپ کا جو ٹرانسلیٹ ہوگا بینیفٹ آف دس ایکٹیویٹی ٹو دا فارمر، بیکاز فارمر ول ہیو بیٹر اپرچونیٹی ٹو انویسٹ، to buy tractors, to go into the fertilizers, the pesticide, تاکہ اکنامک گروتھ بڑھے گی. لیکن آپ اس کو تو اگنور کر دیا آپ نے. آپ جا کے دیکھیں ایسی جگہیں ہیں انفارچونیٹلی. ایک مرتبہ میں کوئٹہ میں تھا، انہوں نے بتایا کہ دیکھیں صاحب ہمارے یہاں جو فروٹس بنتے ہیں، بیکاز وی ڈونٹ ہیو سچ فریکوینٹ مارکیٹ ایکسیس، تو اس کی وجہ سے، اور نہ ہمارے یہاں انفراسٹرکچر میں کوئی اس کی ریفریجریشن پلانٹس وغیرہ لگے گئے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا فروٹ جاتا ہے فریز ہو کے پریزرو ہونے لاہور اور کراچی، اور جب آف سیزن ہوتا تو وہاں سے واپس کوئٹہ آتا ان کی کنزمپشن. اب یہ unfortunate ہے, very unfortunate. Exactly, that's hampering the economic activity itself. That is, ایک تو lost opportunity کی بات ہے نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایکچولی نقصان پہنچا رہا ہے. بالکل. ہماری جو مس پلیس پرائیورٹیز ہیں، ایک تو میرے حساب سے پوچھیں، فرسٹ وار فوٹنگ انویسٹمنٹ ہیز ٹو بی ان ایجوکیشن. لیکن وہ ہم نہیں ہونے دیتے، اس لیے کہ پڑھا لکھا گاؤں کا جو بچہ ہوگا وہ میری اتھارٹی نہیں مانے گا. سیکنڈ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم مارکیٹ ایکسیس پرووائڈ کرتے ہیں، شاید مجھے لگتا ہے اس کی بھی ایک ریزن ہے کہ اگر کسان بہتر ہو جائے گی معاشی حالت اس کی. آپ کو پتہ ہے نا، ہمارے ایک صدیوں پرانا نظام چلا رہا ہے جس میں کہ ہم لون دے دیتے ہیں ان کام کرنے والے، اور وہ لون ان کے قرضے کے ساتھ عمر بھر ان کی جنریشن پے کرتی ہیں. اگر اس میں ایکچولی کسی لڑکی نے کام کیا تھا، مجھے اس کی ایگزیکٹلی نام یاد نہیں ہے، انہوں نے جا کر کے ان لوگوں کے خالی قرضے پے آف کرا دیے. ایگزیکٹلی. اور ان کی لائف چینج ہو گئی. لیکن اگر میں وہ بیٹھا ہوں زمیندار جس نے وہ قرضہ دیا ہے، تو کیا میرے انٹرسٹ میں ہے کہ میرے چنگل سے نکل جائے؟ Not at all. Not at all. And that is the tragedy. اچھا، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ایکسپورٹ سے بھی اس لیے پڑ رہا ہے ہماری، جو میں نے تھوڑا انالائز کیا تھا کہ سنس دیر از ناٹ مچ ایجوکیشن اور لٹریسی، اب جو لیدر اور جو ٹیکسٹائل کا جو ایکسپورٹ ریکوائرمنٹ ہے ان دا گلوبل ایرینا، وہ بہت فرق ہے جو چیزیں ہم ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیدر از مور لائک ابھی تک ہم لوگ لائک لیدر کے جو پروڈکٹس ہم بنا کے بیچ رہے ہیں، اٹس ناٹ ریکوائرڈ ان دا، سو دیر از ناٹ انویسٹمنٹ ان دا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور ان دا ڈیولپمنٹ آف دا انڈسٹری ایز سچ. اگین نو ووکیشنل انسٹیٹیوشنز، نتھنگ ان دا ہیومن کیپٹل. انڈسٹری سیکٹر وائز بھی کوئی نہیں ہو رہا ہے. ایکسپورٹ اگین اس گیٹنگ از ہٹ اگین بائی بیکاز آف دیٹ. یہ جو آپ فرما رہے ہیں، یہ سیالکوٹ کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ بہت زیادہ لیدر کی پروڈکٹس بھی بنتی ہیں، اسپورٹس کی بھی بنتی ہیں، اور بڑا سائنٹیفک سسٹم. کبھی آپ جا کے دیکھیں تو وہ بنتی ہے یہاں، کوالٹی کنٹرول ہے، ڈیزائن سب کچھ باہر سے ہو کے آتا ہے. اس حد تک تو گاؤں کے قریب کی جو عورتیں 3,500 وہ سب چھوٹا چھوٹا کام اپنے سیگمنٹڈ کر کے دیتی ہیں، وہ تو ہو رہا ہے.
لیکن بات جو آپ فرما رہے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے کہ ہماری اپنی پروڈکٹ, ہماری اپنی ریسرچ, بیکاز یہ آپ جو ایکٹیویٹی کر کے بیچ رہے ہیں اس کا ایکچوئل منافع کس کو جا رہا ہے؟ ایکچوئل منافع جا رہا ہے وہ برانڈ جو آپ سے بنوا کے لے جا رہی ہے. اگر نائکی والے فٹ بال بنا کے لے جا رہے ہیں تو یہاں سے جو آپ کو, اس کو تو گاؤں والے کو جتنے پیسے دیتے ہیں آپ کے پلانٹ پہ یہاں سے سیالکوٹ میں ٹیسٹنگ ویسٹنگ کوالٹی کنٹرول کر کے, ونس دے گو آؤٹ It's not you. کی ویلیو از 80% higher than what it is purchased. اور پلس یہ کہ اور میں صرف ایک کنکلوڈ کروں, میں عرض کر رہا ہوں کہ why can't پاکستان یہی مینوفیکچرنگ come with its own brands and compete with international brands? Absolutely. We take the easy way. چاول کی اگر آپ مثال لیں, مطلب یہ تو لیدر میں چلو نائکی اور سارے برانڈز ہیں جو کہ جا کے باہر کے ملک, چاول انڈیا ہم سے لے کے اس کو برانڈ کر کے اور دبئی اور ان سب ملکوں میں ریٹیل میں رکھا ہوا ہوتا ہے, اور وہ میڈ ان انڈیا ہو کے جاتا ہے. جی, which is, I mean, when you go to any of these markets in Dubai or anywhere, you see made in India chawal, which is actually Pakistani rice. You're absolutely right. And اس کی وجہ again میں وہی بولوں گا lack of investment in the human capital, because ہماری جو basic education ہی نہیں ہے, تو how can these people who are into like the production of rice, they understand branding. اب وہ اگر branding ان کو سمجھ آ جائے, there are no brands of Pakistan which are coming out in the market as exports, جس کی وجہ سے again the big hit on the exports of Pakistan. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور again lack of this knowledge and lack of literacy is again hitting our tax reforms as well, because ہمارے جو یہ تاجروں کے لیے ٹیکس ایمنیسٹی لے کے آئے تھے, اس سے بہتر اگر ان کو ایجوکیٹ کر دیں تو ہاؤ ٹو مینٹین بکس, ہاؤ ٹو کیپ بکس, بیکاز یہ ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی کی جو بات کرتے ہیں, اٹ کی ناٹ بی ڈاکیومنٹڈ انلیس دے اسٹارٹ مینٹیننگ دیئر بکس آف اکاؤنٹس. آپ اتنی معصومانہ بات کر رہے ہیں. میں ایف بی آر سے ایسوسیٹڈ رہا ہوں 3 سال, اور مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے. آپ اتنی معصومانہ بات کا, آپ کا خیال ہے ٹیکس اس لیے نہیں پے کرتے کہ ان کو کتاب رکھنا نہیں آتی؟ نہیں, وہ تو الگ, وہ تو ایک وجہ اس سے ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی نہیں ہو رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں اس کی ڈاکیومنٹیشن اس لیے نہیں ہو رہی, ویری سمپل, انفارچونیٹ اگین, ویری پینفل. ڈاکیومنٹ اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ ہماری پولیٹیکل ایکسپیڈینسی یہ ہے کہ ہم نہیں ہونے دیں گے. ہم نہیں, جن سے ہم کو ووٹ لینا ہے ہم ان کو ناراض نہیں کریں گے. ایگریکلچرل سیکٹر پہ ہم ٹیکس نہیں لگنے دیں گے, بیکاز جو ٹیکس لگانے والے ہیں قانون ساز لیجسلیٹرز, وہ خود they are sitting in the assembly. سر ایمنیسٹی اسکیم کا جو ابھی ٹیکس کی اگر آپ بات کر رہے ہیں, آج کے اخبار میں ہے کہ صرف 110 لوگوں نے اب تک ٹیکس ریٹرنز فائل کیے ہیں یوزنگ دیٹ ایمنیسٹی اسکیم. 110 از لائک جوک بھی نہیں ہے, بلکہ آنسوں کی بات ہے کہ مطلب اس کو انہوں نے اتنا پبلسائز کیا, اتنا پروموٹ کیا, اتنے ایڈز اس پہ لگائے, اینڈ دین اس سے زیادہ میرا خیال ایکسپینس ہو گیا ہوگا. ایگزیکٹلی. اینڈ اگین اف دیٹ ایکسپینڈیچر گوز انٹو ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ, جو کہ آئی تھنک اگر آپ دیکھیں ان ٹرمز آف لانگ ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم ایز ویل, جو ایک 30 سال سے کم عمر والے بچے ہیں ان پہ اگر یہ ابھی سے ایکسپینڈ نہیں کریں گے, سو دیر از اے ٹیکنگ بام. آئی مین وہ جو ایک یہ ہمارے لیے ایک پلس اور مائنس بھی ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, کل آپ کے اس پروگرام کے لیے جو آپ نے بتایا تو میں نے تھوڑی سی اس میں ریسرچ کی, اور میری اپنی بھی ایجوکیشن میں بڑا اضافہ ہوا ہے. ایک چھوٹی سی سلائیڈ ہے جو میں نے, تو وہ آپ دیکھیے گا کہ بڑا انٹرسٹنگ, when we come to that slide I will talk to you, کہ انویسٹمنٹ ان ہیومن کیپٹل کتنا ڈفرینشیشن لا سکتا ہے وہ آپ کی پوری اکانومی کی گروتھ میں اور پر کیپٹا انکم کی گروتھ میں. اینڈ پاکستان از ویل پوزیشن ٹو ڈو دیٹ. ہمارا جو جو دوسری کنٹریز کا کمپیریزن ہے ان کی پاپولیشن کا, ان کے اس کا فرق ہے, پاکستان از فار ویل پلیسڈ ان ٹرمز آف ایکسیس کنٹرولز اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ وی کین ڈو اٹ. وی آر اے لاسٹ اپرچونیٹی, وی آر آؤٹ اسٹینڈنگ پوٹینشیل آف ٹورزم. دنیا میں ایسا ٹورزم نہیں ہے جتنا پاکستان کے پاس ڈائیورسٹی ہے, فرام اسٹارٹنگ فرام کریبنگ اینڈ آپ کے جو آپ دیکھیں ڈائیورسٹی, وی ڈونٹ ہیو اینی کروز ریسٹورانٹ اور یہ اور وہ, یہاں پہ دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں. آپ کی کریبنگ یہاں پہ بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, وہ ٹورزم کو بتا رہا ہوں. تھوڑا آگے نکل جائیں, دبئی میں لوگ جا کے ڈیزرٹ سفاری ریلی کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان سے زیادہ بہتر وہ جگہ نہیں ہے. ہمارے پاس ہیریٹیج ہے, ہمارے پاس پرانے رانی کوٹ کے پاس قلعہ ہے جہاں پہ آپ ڈیزرٹ وہ بھی کر سکتے ہیں. یو کین ہیو اے ویری نائس. آپ نکل جائیں نارتھ میں جہاں تک ٹریکنگ ہے, ماؤنٹین ہے, کیا نہیں ہے پاکستان کے پاس, کیا نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی جو میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ جو اس اے کلاسک ایگزامپل, یونیک ایگزامپل آف ہیونگ ریسورسز اینڈ ناٹ یوزنگ اٹ, ہیونگ پیپل not leveraging them to work and opportunity. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک سے پہلے پروڈیوسر صاحب اگر یہ سلائڈ تیار ہے یا بریک کے بعد دکھائیں گے ہم وہ؟ ٹھیک, اب یہ بریک لے لیتے ہیں, اینڈ دین وین وی کم بیک فرام دا بریک ناظرین ویل لک ایٹ ہاؤ دا ورلڈ وائڈ اکانومیز آر ڈوئنگ ویل بیکاز آف انویسٹمنٹ ان دا ہیومن کیپٹل. پلیز اسٹے ود اس. تھینک یو.
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. हम लोग ब्रेक से जाने से पहले बात कर रहे थे कि जो ये ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ये किसी मुल्क के लिए कितनी ज़रूरी है, इसके फ़वाइद क्या होते हैं. अभी हम जैसे मैंने कहा था ब्रेक से पहले हम बात करेंगे कि इसका ग्लोबली मुल्कों ने क्या फ़ायदा उठाया. पर उससे पहले सर पाकिस्तान में अगर हम देखें तो व्हाट हैज़ बीन द एफर्ट्स इन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, और कुछ कभी किसी दौर में अच्छा काम हुआ है इसके ऊपर या क्या नज़र आया आपको? देखिए, मुझे तो पाकिस्तान की तारीख में कोई स्पेसिफिक टारगेटेड प्लान फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल नहीं आता नज़र. जनरल मुशर्रफ साहब के ज़माने में एक डॉक्टर साहब आए थे अमेरिका से, जो उन्होंने ज़्यादा तवज्जो क्रिकेट के ऊपर, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन गए थे. तो उन्होंने काफ़ी जो वहाँ पे लगा ली, दैट वाज मोर ग्लैमरस. और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में देयर वाज ज़ीरो विजिबल एफर्ट. हालांकि जनरल साहब को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एंड आई हैव वेरी हाई रिगार्ड फॉर हिम, बट आई थिंक एंड ही हैड एन अपॉर्चुनिटी इन हिज टेन्योर टू हैव अ वेरी फोकस्ड थिंग. मगर वो जिन साहब को लाए थे उनके ख्याल में शायद वो जेन्युइनली लाए थे कि काबिल आदमी है, लेकिन हम तो बिज़नेस के पर्सपेक्टिव में जब देखते हैं तो आप टारगेट देते हैं, रिजल्ट देते हैं, एक्शन प्लान देखते हैं, स्ट्रैटेजी देखते हैं, तो वो तमाम चीज़ें और उसका असर विजिबल आना चाहिए. वो नहीं आ रहा हो तो हम सीईओ को फायर कर देते. नहीं सर, सीईओ पाकिस्तान में फायर नहीं होता. मैंने देखा बड़ी मुश्किल, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फायर अ सीईओ इन पाकिस्तान. चलिए, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट एंड आई विल एग्री विद यू टू सम एक्सटेंट, बट डिपेंड करता है यू नो कि अगर कौन से कल्चर की आप बात करें, मल्टीनेशनल की बात करें, आप कॉर्पोरेट कल्चर की बात करें, पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे हैं. मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा सीईओ पब्लिक सेक्टर में फायर होते हैं, बट नॉट बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंस, बिकॉज ऑफ अदर पॉलिटिकल. लेकिन ये जो मैं बता रहा था आपको कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वेरी फोकस्ड टारगेटेड एफर्ट फॉर डेवलपिंग ह्यूमन कैपिटल हैज़ नॉट बीन सीन. And very strange reason why it has not been seen. Again, I don't know the reason, I can't pinpoint कि क्यों नहीं हमने मुल्क में ह्यूमन कैपिटल में. याद है कि सिर्फ एजुकेशन तो एक चीज़ है, लिटरेसी एक चीज़ है, लेकिन उससे ज़्यादा डिमांड बेस्ड डेवलपमेंट, आपके यहाँ ज़रूरत किस चीज़ की है और उसको प्रोवाइड करने के लिए आपके सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटर टू इकानमी इज़ योर एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में जो आपका किसान है बेचारा, वो आज भी वही रिवायती तरीक़ों से काम कर रहा है. 2 रीज़न्स. एक तो जो मैकेनाइज फार्मिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है, इरिगेशन सिस्टम आपका पैथेटिक है, और हमारा इतना वेस्ट है पानी का. आप से कोई 24-25 साल पहले मैं बहरीन में काम करता था, वहाँ मैंने ड्रिप इरिगेशन देखी थी, जो कि सिर्फ उतना पानी पौधे की जड़ को प्रोवाइड करती है जो पौधे की ज़रूरत है, बाकी वेस्ट होके इवेपोरेट नहीं होता है. यहाँ पे वी हैव ए वाटर मैनेजमेंट प्रॉब्लम. यहाँ पे भी है सीरियस प्रॉब्लम कि हमारी जितनी ज़मीनें इसी पानी से कल्टीवेट होनी चाहिए उसका शायद हम 30% कर पा रहे हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. हमारी पर ईल्ड पर एकड़ इज़ वन ऑफ द लोएस्ट. अच्छा, इस ये करने के साथ साथ देन यू नीड ह्यूमन रिसोर्स टू हैंडल इट. यू नीड क्वालिफाइड प्रोफेशनली ट्रेन्ड फार्मर्स. यू नीड प्रोफेशनली ट्रेन्ड technicians to manage that, you know. And again it boils down to research and development. Again जो seed development है, इसमें जो कोई investment है ही नहीं हमारे. एक था जो फैसलाबाद में जेनेटिक रेडिएशन जेनेटिक huge number one. उन्होंने मैक्सी पार्क वगैरह कोई 60s वगैरह में बनाया. एक और बहुत बड़ा impediment है सीड की मैं बात करूँ अगर कि उस पर क्यों इन्वेस्टमेंट या इस पर R&D क्यों नहीं हो रही, because people are scared about the copyright laws in Pakistan. वो कहते हैं हम एक चीज़ डेवलप कर लेंगे, then they will be not proprietary to us and then people will start copying it without even giving the loyalty to them. तो अगेन एक ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट का तो इशू है ही, प्लस ये भी इशूज़ हैं कि इसकी वजह से हमारे यहाँ जो है वो इकोनॉमी, यू नो, आई विल वेरी मच लव टू एग्री विद यू, लेकिन इसमें मुझे जो एक पर्सपेक्टिव नज़र आता है वो ये है कि अगर मेरे पास अभी प्लेस से 500 एकड़ ज़मीन है और उससे मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ विद दिस वट एवर लोअर ईल्ड कि मैं हर साल फसल कटने के बाद नया घर ख़रीद सकता हूँ, अपनी गाड़ी बदल सकता हूँ,
موقع رکھے تو ایک بیگم بھی بدل سکتا ہوں. تو دس از ایز لانگ ایز دس از ہیپننگ تو مجھے بتائیے میں کیوں پڑھا میں کیوں. ایگریکلچر کا جو آپ نے بات کی اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر جو اگین جو مس آؤٹ کر رہے ہیں پاکستان میں وہ یہ کہ جو ہمارے انڈس سسٹم کو جو گلیشیئر سیاچن کا فیڈ کر رہا ہے it is depleting at such a fast pace because of the occupation of India and Pakistan, because وہاں پہ اتنی پلاسٹک ویسٹ اور بلاسٹنگ اتنی ہو رہی ہے کہ اس کا جو ڈرپ ہے وہ بہت تیزی سے ڈپلیٹ ہو رہا ہے and there will be a point in 20-30 years when it will be completely dried up. تو وہاں سے ہماری ایگریکلچر کو اگین ایک بہت بڑا نقصان پہنچنے کا جو بہت بڑا ایک چانس وہاں سے بھی ہے. سو اگین ایبسلیوٹلی آئی مین what you اس پہ غور کرنے کے لیے اس پہ بات کرنے کے لیے آئی تھنک آپ ڈیڈیکیٹ کیجیے گا ایک سیشن. اٹس اے ویری سیریس تھنگ واٹر مینجمنٹ سسٹم اور یہ جو ایشوز ہیں. لیکن ہیومن کیپٹل کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کے پاس بڑی اچھی میں ایک مثال دے سکتا ہوں. ہمارا جو ہیومن کیپٹل ہے نا از کوائٹ کمپیریبل ٹو تھرکول کہ پڑا ہوا ہے پڑا ہوا ہے and we don't want to use it. It's a beautiful very analogy. unfortunate, very very unfortunate. Sir, اگر ورلڈ وائڈ ہم دیکھیں I'm sure there are lots of countries which are doing the right thing جو ہم نظر بھی آتا ہے. They are investing a lot in the human capital. ان کا امپیکٹ اکانومی پہ کیا ہے if you look at the countries around us? میں آپ کو صرف ایک کنٹری کی مثال دیتا ہوں اور وہ کنٹری ہے چھوٹا سا آئی لینڈ شری لنکا کا. ریسورسز میں بہت زیادہ رچ نہیں ہے, نہ آئل ہے نہ گیس ہے, ہمارے جیسے آل اٹ ہیز از پیپل. وہاں کی لٹریسی ریٹ ہے 98%. 98% ایگزیکٹلی. ہمارے یہاں کے چھوڑ دیں, اتنے ویریڈ آپ کو ریسرچ ملے گی. کوئی کہے گا ہماری 50% ہے, کوئی کہے گا جی 12% ہے. ہم اپنی مرضی کے لیے نکالنا ہوتا ہے تو ہم اسلام آباد کی نکال لیتے ہیں کہ یہاں تو 60% جہاں جیسا چاہیے اپنی تو اس کو چھوڑ دیں. بٹ the fact is that our literacy rate is pathetic. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ کمپیریزن دیکھیں اور میں صرف پچھلے 10 سال کا بتاتا ہوں. آپ 2005 آنورڈ لکھ لیں. 2005 میں سری لنکا واز ہٹ ود دس جو بھی ان کے وہاں پہ انٹرنل اسٹرائفس تھے تو اس کی وجہ سے تھوڑا ہیمپرڈ تھے. ان کی اور ہماری جی ڈی پی کو $1,500 یا $1,000 کی ڈالر پر کیپٹا 1,000 یا $1,500 پہ تھا 10 سال پہلے. جی 10 سال پہلے. 2014 تک 15 تک ان کی per capita income has gone to $3,500. $3,500 per capita income, and we are hovering at 1,400, 1,500. Double our size. Double the size سے بھی زیادہ ہو گئی. اب ڈفرینس کیا ہے؟ ان کا جو ہیومن کیپٹل ہے, everybody is creating value. Everybody is educated, everybody is conscious, realizes, expertise, skills, exactly. Absolutely. اور ہم میں آپ کو کہتا ہوں نا missed opportunity. لوگ روتے ہیں جا کے فورم پہ کہ 50s میں کوریا والے ہم سے آ کے ایگزامپل لے کے گئے تھے. ہم پاکستان واز سین دا ایشین ٹائیگر اینڈ آل دیٹ. اس کو ہم نے ایشین بلی بنا دیا, بلکہ اس سے بھی کم کر دیا انفارچونیٹلی. اینڈ وی ڈیڈ اٹ کانشیسلی. انفارچونیٹلی اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ ہو گیا. اٹ واز ڈن کانشیسلی بیکاز آف بینیفٹنگ ویسٹڈ انٹرسٹ. ایک اور آپ کو بڑا اچھا ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ سے بھیجتا ہوں. دیکھیں انڈیا کو اگر آپ دیکھیں, اٹس اگین آر نیبرنگ کنٹری اینڈ ویری مچ کمپیریبل ٹو کلچر وائز ہمارے جیسے ہی ہے. بنگلہ دیش بھی ہمارے جیسے ہی ہے. اکنامکلی دے آر بیٹر پلیس رائٹ ناؤ کمپیئر ٹو اس. بٹ ان ٹرمز آف ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ جو انڈیکیٹر پر کیپٹا انکم از دا مین ون آف دا مین انڈیکیٹرز آف ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ, ان کا بھی جو ہے دیٹ از اراؤنڈ اس. تو یہ اگین از اے ویری اسٹرینج بیہیویئر دیٹ یو سی کہ اکنامک گروتھ ان کی ہے پھر بھی, بٹ پر کیپٹا انکم از اسٹل کمپیریبل ٹو اس. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اینڈ دیٹس ویری انٹرسٹنگ آبزرویشن. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ انڈیا کی پاپولیشن دیکھیں, پر کیپٹا از اے فیکٹر آف پاپولیشن رائٹ. انڈیا کی پاپولیشن دیکھیں, بنگلہ دیش کی پاپولیشن دیکھیں. بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو, میں انڈیا کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا. بنگلہ دیش از کمنگ اپ ویری فاسٹ. وہاں پہ جو ڈاکٹر یونس نے اویئرنیس کریٹ کی ہے گراس روٹ لیول پہ, اور وہاں پہ یہ جو مائکرو فائنینس اسکیم اور اس کے تحت جو لوگ ہو گئے ہیں. ابھی میں لاسٹ ویک اسلام آباد میں تھا. آئی میٹ یو این کی ایجنسی کے ایک ہیڈ ہے, ہی از فرام بنگلہ دیش, اور ان سے میری بات ہوئی اینڈ ہی واز ویری پراؤڈلی ٹیلنگ می اینڈ آئی واز ویری ہیپی ٹو نو کہ بنگلہ دیش میں عام آدمی کی اویئرنیس جو ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے, اور ان کے رزلٹ آپ دیکھیں گے ان the next 5 years. That's exactly what happens. You see in the short term also, یہ human capital investment جو ہے it affects you short term and long term both. Absolutely. And ہمارے یہاں unfortunately again as we have been emphasizing throughout the program کہ یہ جو development ہے completely neglected ہے. مطلب we are not even looking at this. Sorry, it's not neglected. It has been deliberately exactly not brought into focus.
سر آئی ڈونٹ نو اف اٹس, مجھے لگتا ہے کہ ان کو اس کی امپورٹنس کا پتہ ہی نہیں ہے. کاش کہ ایسا ہوتا. I would have been very happy اگر یہ پتا ہوتا کہ امپورٹنس کا پتہ ہی نہیں ہے. مجھے یہ کہ ان کو امپورٹنس کا پتہ ہے اس کے بعد جو ہے پھر اس لیے نہیں کر رہے, بیکاز جیسے میں نے آپ کو کہا نا, اگر گاؤں کے لوگ تربیت یافتہ ہو جاتے ہیں, ان کی انکم بہتر ہو جاتی ہے, اور اس میں میری لائلٹی پہ فرق پڑتا ہے, تو میں نہیں ہونے دوں گا. وہ آپ نے سنا ہوگا مدرسوں میں اوتاق بنائے ہوئے, استادوں کو مار کے بھگا دیتے ہیں, کوئی وہاں پہ جا کے فلاحی کام کرے تو اس کو, تو یہ لیٹس ریکگنائز دیس تھنگ. نہیں, میں یہ بتا رہا تھا کہ اس کو ریکگنائز کر لیں ایز اے ریالٹی, بیکاز اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم گورننس پر ہی صرف ہاتھ ڈال کے ہٹ جائیں گے. دیر از اے سیریس چیلنج ود پاکستان, اور از گوئنگ ٹو بی فار مور ایکیوٹ. یو نو وائی؟ بیکاز ابھی ایک فیکٹر جس کی ہم نے بات نہیں کی ہے, وچ از اے میجر فیکٹر, از دا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. جو اکنامک کوریڈور ہے, اس کا امپیکٹ اتنا زبردست ہے. پہلی بات تو میں نے شاید لاسٹ ٹائم آپ سے بھی مینشن کیا تھا کہ یہ پاکستان کے, لیٹس ناٹ بی ویری ہیپی کہ ہماری چوائس ہے اور ہم نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے. بیسیکلی یہ چائنا کا انٹرسٹ, اور چائنا از اے ہیوج پاور. more win for them exactly. نہیں, they need it. یہ ریکگنائز کرنے کہ چائنا کیا ہے, اتنا بڑا پاور. اب وہ جزیرے بنا کے پیسیفک میں وہاں پہ اپنے بیسز بنا رہے ہیں. سو اس سے آپ کو مطلب بہت زیادہ کوئی سوچ کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پورا اوشن کو کور کرنے جا رہے ہیں, نیول. اور دوسرا یہ کہ بیکاز اٹس این اکنامک پاور, اٹ از ان دیئر انٹرسٹ ٹو ہیو دس کوریڈور. اٹس گوئنگ ٹو ہیپن, اٹس گوئنگ ٹو ہیپن. لیکن جب یہ ہوگا تو اس کے ساتھ اسپل اوور میں ہمارا بہت فائدہ ہے, پاسبلٹیز ہے. پرابلم یہ ہے کہ ول وی بی ریڈی. اب آپ اس پہ غور کریں, جتنا وہاں پہ ٹیکنیکل چاہیے ہوگا, ہیومن ریسورس, ہمارے پاس کیا وہ ٹرینڈ, are we ready for that? Are we ready? Very good point. Do we have the human capital ready to feed into that? Exactly. And leverage this opportunity? نہیں ہے, اور ہو نہیں رہا ہے. So we'll see a big expat Chinese population living in Pakistan. You will see Chinese all over. کافی سارے الحمدللہ, welcome. Once this CPAC happens, انشاءاللہ, تو یہ پھر یہ بھی ہوگا کہ جو بھی ایون جو mid اور low level technical job requirement, جو مجھے پاکستان میں لگتا نہیں کہ اتنی vocational training ہماری ہے, لیکن it's a very serious issue کہ جو human capital investment پہ ہونا چاہیے ہمارا. بہت, it has to be the top priority. آپ کو میں بتاؤں نا, مجھ سے ایک صاحب نے کہا صاحب عثمانی صاحب کیا فائدہ یہ آئے گا, یہاں چائنیز آ رہے ہیں, سارے اپنے چائنیز لا کے بھر دیں گے, ان کو لانا پڑے گا. نہیں, میں نے ایک اور بات کہی, میں نے کہا دیکھیں آپ چھوڑ دیں ان کو. اگر آپ کو وہاں کمپنی میں کچھ ایکٹیویٹی کا موقع ملتا ہے, آپ کو آپشن ہو بٹوین چائنیز ورکر اینڈ پاکستانی ورکر, you will go for Chinese worker. Exactly. Because انہوں نے ورک کلچر بنایا ہے, ہارڈ ورک ہے. Exactly. سر اگر یہی چیز اگر آپ ویسے دیکھیں ایٹ دا کارپوریٹ آرگنائزیشن لیول ان پاکستان ایز ویل, اس پہ اگین چلے ملک میں تو ڈیلیبریٹلی اس لیے نہیں کیا کہ ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے گا آگے گاؤں کا بچہ, تو یہ لوگ نہیں چاہتے ایسا ہو. بٹ ایٹ دا کارپوریٹ لیول آلسو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ از مسنگ. اٹ یوز ٹو بی اے ویری امپورٹنٹ فنکشن آف ایچ آر, بٹ جو اب صرف ایچ آر کا کام پیرول, اور اب ایچ آر کا کام صرف یہ رہ گیا ہے کہ وہ اس کو بتا دے جائے اس کو ہائر کرنا ہے, اس کو انڈکٹ کر لو. بٹ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, مینٹورنگ, موٹیویشن, دس از آل ویری امپورٹنٹ فار اگین اینی آرگنائزیشن آلسو از اے ہیومن کیپٹل. سو مچ سو کہ میں جب ابھی ریسنٹلی ایک ساتھ بات ہو رہی تھی میری, تو میں نے کہا یار کہ آپ اس میں انویسٹ کیوں نہیں کرتے, اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ملٹی نیشنل سر, ملٹی نیشنل, کہ آپ ان بچوں کو اپنے ریجن میں بھیجیں تاکہ دے شوڈ گیٹ ٹرینڈ اینڈ کم بیک اینڈ ٹرین ادر پیپل. جو ٹرین دا ٹرینر تھے, وچ از اگین اے ویری گڈ انویسٹمنٹ آف ہیومن کیپٹل. تو جو وہاں کے سی او صاحب تھے, انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر وہ چھوڑ کے چلا گیا پھر کیا ہوگا. میں نے اس سے یہ کہا, یہ میرے اپنے لفظ نہیں, میں نے یہ کہیں پڑھا تھا, یہ بہت بڑے ایک وہ ہیں انڈسٹری, ان کے لفظ ہیں یہ, کہ اگر وہ چھوڑ کے نہیں گیا تو پھر کیا ہوگا. ویری ٹرو, ایبسلیوٹلی. واٹ اف ہی ڈزنٹ لیو. ایبسلیوٹلی, آپ نے اتنی پیاری بات کی. How much ruin he will produce to your company, and same thing is happening to the country as well. کہ ٹریننگ کے بغیر آپ لگا دیتے ہیں لوگوں کو, اینڈ دین یو کین سی دا ریزلٹس واٹس ہیپننگ. نہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ایکچولی اس میں ویریڈ ایگزامپل, آپ بہت چھوٹے لیول پہ کچھ کمپنیز کے ساتھ جو میں نے کام کیا ہے, جیسے کہ ایکسون ہوتی تھی جو اب اینگرو ہے, اور امریکن ایکسپریس میں, ان کمپنیوں میں میں نے دیکھا کہ گلوبلی دیر واز اے لاٹ آف انویسٹمنٹ ان ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ. اور انہوں نے کیا ہے, انہوں نے باہر بھی بھیجے ہیں لوگ, اور لوگ باہر سے آئے بھی ہیں, اور وی ور کوائٹ پریپیئرڈ کہ ایٹریشن ہوگی 30-40%. سر یہ سلائڈ ہم نے جو آپ ذکر کر رہے تھے نا بنگلہ دیش پاکستان کا, سر دوبارہ آئی تھنک یو کین ٹاک اباؤٹ اٹ ایز ویل اگین ناؤ, وی کین سی اٹ ہیئر کہ ہم کدھر کھڑے ہیں اور یہ سری لنکا کدھر چلا گیا. اب آپ یہ دیکھیں 2000 میں, بلکہ 1995 میں اگر آپ دیکھیں تو وی ور آل آلموسٹ ٹوگیدر. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا. 2000 میں تھوڑا سا گیپ ہونا شروع ہوا ہے. 2005 کے بعد سے ہیوج بلو لائن دیٹ از گوئنگ اپ. اٹس امیزنگ, اٹس امیزنگ. دیکھیں کہ, اور وہ کیا ہے, وہی کنٹری ہے ود ویری
لمیٹڈ ریسورسز جو ہمارے پاس ہیں. ہمارے پاس کوئی ان کے پاس کوئی ایکسٹراڈنری نہ آئل ہے نہ گیس ہے, اور صرف انویسٹمنٹ ان کا کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج ہے. 98% آف دیئر پیپل آر ایجوکیٹڈ اور پلس skilled workers, and they are creating value to the society. I think amazing. This slide should be sent to Saq Dar Sahab and Ehsan Iqbal Sahab jo vision banate hain. You should have a look at this slide. Ki human capital is so important. Sir, source kya is ki? The source is, I think, IMF. So I think it's a very authentic, and IMF ki performance ka outlook jo ke hamara mulk is pe in pe etbar bhi karta hai. So I think they should have a look at it, and they should see kare to khud karwa dete hain etbar is pe. But it's a very important slide. Yeah, this is amazing. This is something I really wanted to share with all Pakistanis کہ ہم کو پتہ نہیں ہوتا, احساس نہیں ہوتا. ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی اتنا موقع ہم کو ریسرچ کا سمجھنے کا نہیں ملتا ہے جو یہ دیکھتا ہوں میں. تو this is where I rest my case. And please do not take inspiration from India or Bangladesh. وہی کہہ رہا تھا میں نے آپ سے کہا تھا انڈیا بنگلہ ان ٹرمز آف پر کیپیٹل از اسٹل ود اس. اچھا بھائی پروڈیوسر صاحب اس کو ہٹائیے گا, اس کو رہنے دیجیے گا ٹل دی اینڈ آف دا پروگرام. آئی تھنک دا پیپل شوڈ ہیو اے لک ایٹ اٹ. اٹس اے ویری ویری سمرائزڈ سلائڈ آف آر ٹوڈیز ٹاپک. مطلب واٹ از یو کی ناٹ سے اٹ اینی مور دین دس. سر اگین کمنگ بیک ٹو دا کارپوریٹ جو ہم بات کر رہے تھے, یہ تو چلے ہمارے سرکاری ایشو ہے جو ہمارے بہت سارے ایشوز کے ساتھ ایک ملٹی پلائڈ ایشو ہے, بٹ ایون کارپوریٹ ملٹی نیشنل لیول کے اوپر بھی جو ہے ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ ہے ہی نہیں. تو اس لیول پہ بھی نہیں ہے, بڑے لیول. آئی تھنک وی آر ہیڈنگ ٹو اے ڈیزاسٹر دین اف آئی لک ایٹ اٹ ان دیٹ پرسپیکٹو. دیکھیں what people don't realize is کہ it's not disaster for the people who are not being educated, who are not being provided the skill. It is a disaster for the country. اور اگر جو کنٹری پراسپر نہیں کرے گی وہاں کا بزنس مین بھی پراسپر نہیں کرے گا لانگ ٹرم میں. شارٹ ٹرم پرسپیکٹو انفارچونیٹلی از نو مور ویلڈ. اٹس اے گلوبل ورلڈ وی آر لیونگ. یہ کوئی 1875 کا زمانہ نہیں ہے کہ آپ 1975 تک یا 1775 سے پہنچ جائیں گے ویسے ہی رہے گا. یہ ہونے والا نہیں ہے. دس از اے ڈفرینٹ ورلڈ. جو یہاں پہ جو نالج ایکسپلوژن جو چیزیں ہیں ان کا امپیکٹ اتنا تیز ہے کہ ہیومن ریکارڈڈ ہسٹری میں کبھی نہیں دیکھا گیا. یہ آپ کو میں بتاؤں, آج دنیا کی سب سے بڑی جو ٹیکسی کمپنی ہے اس کے پاس ایک ٹیکسی نہیں ہے. اوبر سب سے بڑی جو ٹریڈنگ کر رہا ہے وہ چائنیز علی بابا. He is dealing in billions. پھر صاحب وہ سلائڈ لگا کے رکھے. Let's keep the slide. He is dealing in billions. وہ لگا کے ٹھیک ہے. وہ ٹیکنیکل کیپیبلٹی اس کی ایسی ہے, اس کا ذہن ہے, اس کا جو اس کو آپ نے ایجوکیشن یا جو بھی دی. He is leveraging technology. کوئی کیپٹل انویسٹمنٹ کے ساتھ نہیں. Amazon.com has grown so huge. سر ٹائم ہمارا ختم ہو گیا. سوری, it was a very interesting discussion. Thank you very much. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہیومن کیپٹل کی ضرورت اور اس کی اہمیت کسی معیشت کے لیے کتنی ضروری ہے, اور آئی تھنک دا ڈسکشن دیٹ وی ہیڈ از مور دین انف فار آر government as well to understand that how much they need to do. There's a lot to be done. ہم اپنی انڈسٹری کو گرو کر لیں گے, ایگریکلچر کو گرو کر لیں گے, بٹ جب تک ہمارا ہیومن کیپٹل گرو نہیں کرے گا in the long term we cannot prosper. And I think going forward it's going to be the most important thing. And ہم نے کوشش کی کہ اس کو کور کریں کہ اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں اور دوسرے ملکوں نے اس کی فوائد, جیسے سری لنکا ایسے ملک نے کیا اس کے فائدے اٹھائیں. ناظرین, thank you very much for watching the program. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی with a new topic, with a new expert. Thank you. السلام علیکم.